नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दूसरे पारे के 11 रुकू हो चुके हैं। वयसअलूनका अनिल महीदी कुल हुवा आज़न फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीदी वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना फ़इज़ा ततहहरना फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमराकुमुल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततह्हिरीन। हम सूरत बकरा की आयत नंबर 222 से शुरू कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए मेरे हबीब, लोग आपसे सवाल पूछते हैं। क्या सवाल पूछते हैं? यसअलूना का सवाल करते हैं आपसे अनिल महीद, हैज़ के बारे में, यानी माहवारी के बारे में, या मेंसेस की जो डेट आती है उस हवाले से, औरतों के हवाले से। कुल हुआ, कह दीजिए, वो आज़न गंदगी है, फ़अतज़िलुन निसा, बस तुम, शादीशुदा लोगों की बात हो रही है, तुम अलग हो जाओ औरतों से, फिल महीदी, माहवारी के दिनों में या हैज़ के दिनों में, वला तक़रबूहुन्ना, और ना करीब जाना उनके, हत्ता यहाँ तक कि यतहुरना, वो पाक हो जाए, फ़ाइज़ा, फिर जब, तो ततहहरना, पाक हो जाए, फ़अतूहुन्ना, तो फिर आओ तुम उनके पास, मिन हैसु, जहाँ से, अमराकुमुल्लाह, तुमको हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बुत तव्वाबीन, पसंद फरमाता है, मोहब्बत फरमाता है तौबा करने वालों से, व युहिब्बुल मुततह्हिरीन, और मोहब्बत करता है, पसंद करता है पाकीज़ा रहने वालों को। क्योंकि जहालत के दौर में वो लोग अपनी बीवियों से, जब उनको माहवारी के दिन आ जाते तो वो इस तरह से नफ़रत करने लगे थे, बीवियों से करते थे कि उनके बिस्तर अलग कर देने, उनका खाना पीना अलग कर देना, उनको कोठरियों में बंद कर देना, उनके हाथ का खाना ना बनवाना, उनसे ना खाना। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा सख्ती किया करते थे। तो फिर उन्होंने आका अलैहिस्सलाम से सवाल पूछा कि सवाल करते हैं आपसे हैज़ के बारे में, तो हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें कि वो जो माहवारी का खून आता है औरत को, महीने में जो डेट आती है, वो गंदगी है, वो गंदा खून है। फ़ताज़िलु, तो उस गंदगी के दिनों में बाकी जो सख्तियाँ कर रहे हो ये छोड़ दो। हाँ, उसमें तुमको क्या करना है कि अपने बिस्तर अलग कर लेने हैं। फ़ताज़िलुन निसा, अपनी औरतों से इलादा हो, जो उनके साथ नहीं लेटना, इलादा हो जाए, फिल महीदी, हैज़ के दिनों में, यानी इन दिनों में, तारीख के दिनों में तुम लोगों का मियाँ बीवी का मिलाप मना है। ये अलग बिस्तर करने का ये मतलब है, क्योंकि ये गंदगी है और इस गंदगी में तबीयत भी पसंद नहीं करती इस चीज़ को, और इस्लाम की भी हदूद बता दी हैं। वला तक़रबूहुन्ना, और ना करीब जाना उनके, यानी किसके? अपनी बीवियों के मेंसेस की हालत में उन औरतों के करीब तुमने नहीं जाना, बल्कि अपने बिस्तर अलग कर लेने हैं। कब तक अलग रखने हैं? यतहुरना, हत्ता यतहुरना, जब तक वो पाक हो जाएं, यानी जब पाक हो जाएंगी तब तुमने जाना, वैसे नहीं जाना। अब पाक होने के लिए जो है वो हर बंदे का हिसाब है, क्योंकि मेंसेस की जो डेट है ये कम अज़ कम इसकी मुद्दत जो है, ये मसले की बात भी याद कर लें। वैसे तो मसले नहीं बता रहे, क्योंकि मज़ीद आपको तफ़सीलन तफ़सीर नहीं बताई जा रही, वो आप किसी मुफ्ती साहब से ये वैसे भी राब्ता कर सकते हैं जो ज़रूरत पड़े तो। कि मेंसेस की कम अज़ कम मुद्दत जो है ये 3 दिन है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। अब किसी की आदत 3 दिन पे फ़ारिग होना है, किसी की 4, 5, 6, 7, 8, 9, हद 10 दिन है। 10 दिन के बाद औरत को ब्लीडिंग रुके या ना रुके, वो पाक होती है, उसको फिर इलाज की ज़रूरत होती है, वैसे पाक हो जाती है। तो इस तरह जब औरत पाक हो जाए तो फिर तुमने उन बीवियों के पास आना है, अपनी बीवियों के पास से, जब वो पाक हो जाए, यानी ब्लीडिंग वगैरह उनकी खुश्क हो जाए। फ़ाइज़ा ततहहरना, पस जब वो पाक हो जाए, यहाँ तक कि जब वो पहले लिखा कि तक़रबू, ला तक़रबूहुन्ना, करीब नहीं उनके जाना, हत्ता, यहाँ तक यतहुरना, वो पाक ना हो जाए, जब तक पाक ना हो जाए तुमने उनके करीब नहीं आना। फ़ाइज़ा, फिर जब ततहहरना, पाक हो जाए, तो क्या करे? फ़ातूना, फिर आओ,
پھر آؤ تم ان کے پاس، خنہ کا سیغہ جو ہے مؤنث کا ہوتا ہے کہ تم پھر آؤ، یعنی اپنی عورتوں کے پاس آؤ، من حیث امراکم اللہ، جہاں سے تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ میاں بیوی کا ملاپ جو ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا اسی طرح ہی ملنا ہے، جس طریقے سے جہاں سے، یعنی عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں اسی طریقے سے آنا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ جو جگہ اللہ نے بنائی ہے بیوی کی استعمال کے لیے، جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی کو استعمال کرنا ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ گناہ ہے، باقی اس کے جسم کے حصوں کے ساتھ غلط کام کرنا، یعنی آپ سمجھدار ہیں تو اس میں سے وہ غلط ہو جائے گا، وہ گناہ ہوگا۔ جس طریقے سے اللہ نے جو راستہ رکھا ہے تمہارے لیے اسی راستے سے اپنی بیویوں کو استعمال کرو۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، کہ اگر تم پہلے یہ کر چکے ہو، یہ کام غلط کر چکے ہو، تو اب تم توبہ کر لو، باز آ جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کا کرنا تمہارا بہت پسند ہے، وہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ توبہ کا مطلب ہے کہ آئندہ باز آ جانا، گزرے ہوئے پر معافی مانگے، شرمندہ ہوں، آئندہ باز آ جائیں، تو اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے پاکیزہ رہنے والوں کو، یعنی اگر تم لوگ مینسز کی حالت میں بیویوں کا استعمال کر چکے ہو پہلے، تو اس پر تم توبہ کرو، باز آ جاؤ، اور تم پاکیزہ رہو، کیونکہ یہ عمل پاکیزہ ہے کہ تم ان دنوں میں بیویوں کے پاس نہ جاؤ، جب وہ پاک ہو جائیں، صاف ستھری ہو جائیں تو پھر انہیں استعمال کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی بہت پسند ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم وقدموا لانفسکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں تمہاری، پس آؤ تم اپنی کھیتیوں میں، ان شئتم جہاں سے چاہو تم، وقدموا اور آگے بھیجو لانفسکم اپنی جانوں کے لیے، یعنی بیویاں ہیں تمہاری، تم اپنی بیویوں کو استعمال کر سکتے ہو، جب چاہو کر سکتے ہو، لیکن جہاں سے تمہیں اللہ نے جو راستہ بتایا ہے اسی راستے سے کرو، اور اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی وہ کام کرو جو تمہارے لیے دنیا میں بھی تم لذت حاصل کر رہے ہو، تمہاری اس سے آخرت بھی بہتر رہے، یعنی اللہ نے یہ تمہارے لیے لذتیں رکھی ہیں، لیکن اگر تم اللہ کے حکم مان کر عمل کرو گے تو یہ تمہاری اگلی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی۔ کہ اس طرح سے مثال کے طور پر میاں بیوی کے ساتھ ملاپ سے اگر تم بسم اللہ پڑھ لیتے ہو تو تمہاری اولاد جو پیدا ہوگی وہ نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ اس طرح غلط کام نہ کرو، غلط طریقے سے بیوی کو استعمال نہیں کرو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ عنقریب وقت آنے والا ہے کہ ملاقات کریں گے اس سے، ملاقوہ اس سے ملیں گے، تو جو اہل ایمان ہے اس کی ملاقات کو مقدم رکھتے ہیں، اور اس کی ملاقات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر اچھا کام کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو، تو پھر کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عنقریب ہم اللہ کا دیدار کرنے والے ہیں، جانا تو سب نے ہے، مرنا تو سب نے ہے، لیکن ملاقو ہو، اس سے ملاقات، تو رب نے فرمایا جب تم میری باتیں مانو گے، میرے احکام مانو گے، تو اہل ایمان تم یہ یقین کرتے ہوئے کہ تمہیں رب سے ملاقات ہوگی، تو ملاقات کا مطلب دیدار الہی ہوگا، تو وبشر المومنین، تو یہ خوشخبری دو اہل ایمان کو، یعنی جو لوگ مجھے راضی کریں گے، میری باتوں پر عمل کریں گے، ایمان لائیں گے اور حدود کا خیال رکھیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ان کو دیدار بھی عطا کرے گا، ملاقات بھی کرے گا، اور خوشخبری بھی ہے اہل ایمان کے لیے۔ جتنے بھی ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سب کو خوش کر دو، ان کو یہ خوشخبری دے دو کہ میرا دیدار ہوگا اور ملاقات ہوگی۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ، یہ کہ ان تبروا وتتقوا، احسان اور پرہیزگاری کرو اور صلح کراؤ لوگوں کے درمیان، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ یہ قسمیں اٹھانا، بات بات پر قسم اٹھانا، اس کو جو کہہ دیتے ہیں تکیہ کلام بنا لینا، ہر بات پر قسم اٹھا، یہ قسمیں لغوی قسمیں ہیں،
اور کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ انسان قسم اٹھا لیتا ہے تو پھر اس قسم کے توڑنے کے لیے اس کو کفارہ دینا پڑتا ہے، تو کفارہ بھی ہوتا ہے۔ اور کچھ قسمیں ایسی ہیں جو نہیں کھانی چاہیے، غلط قسمیں اٹھا لیتے ہیں، تو ان قسموں کا پورا کرنا لازمی نہیں بلکہ ان قسموں کا توڑنا لازم ہے۔ کہ عبداللہ ابن رواحہ نے، صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے بنوئی نعمان ابن بشیر سے کلام نہیں کروں گا، نہ ان کے گھر جاؤں گا، نہ ان کے مخالفین سے میں صلح بھی نہیں کرواؤں گا۔ ان کے اس بات پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ کہ زیادہ قسمیں کھانا بری بات ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر اچھے کام کے لیے قسم کھائی ہے تو قسم کو توڑ دیں، قسم کو توڑ دیں، پھر کفارہ ادا کر دیں۔ اس لیے کہ قسمیں کھانا ویسے بات بات پر منع ہے، اور پھر یہ کہ ایسی قسم کھائیں کہ اگر آپ کہیں کہ جی میں کسی کی صلح نہیں کراؤں گا تو یہ غلط ہے، بلکہ صلح کرانا تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں ہے، تو اس لیے اس قسم کو توڑ دینا چاہیے اور صلح کرا دینی چاہیے۔ اور کوئی یہ کہے کہ میں فلاں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، یا میں نے تو اب زکوٰۃ ہی نہیں دینی، یا میں نے تو اب نوافل ہی ادا نہیں کرنے، یا میں نے تو اب دعائی نہیں مانگنی، میری قبول نہیں ہوتی ہے، تو یہ قسمیں جو ہیں نا، یہ لغو قسمیں، ان قسموں کو نہیں اٹھانا چاہیے، غلط قسمیں ہیں یہ، غلط قسمیں، ان قسموں کو نہیں اٹھانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہیں، بلکہ توبہ کرنی چاہیے، ان قسموں کو توڑ دینا چاہیے اور کفارہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اب اس کے اندر بہت ساری قسمیں ہیں، کس کا کفارہ ہے کس کا نہیں ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہوگا۔ تو یہ کہ لوگوں کے درمیان صلح کرائیں، ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ احسان کریں، پرہیزگار ہیں، لوگوں کے درمیان صلح کرائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سننے والا بھی اور جاننے والا بھی۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ کہ اللہ تعالیٰ لا یؤاخذکم نہیں پکڑے گا تم کو اللہ تعالیٰ باللغو تمہاری لغوی قسموں سے، فی ایمانکم تمہاری لغوی قسموں سے، ولکن یؤاخذکم بما کسبت لیکن پکڑے گا تم کو اس سے جو کمایا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور حلیم بخشنے والا، حلم والا ہے، یعنی درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ کہ جو قسمیں انسان ایک عادتاً بولتا رہتا ہے، جیسے کہ عرب علاقے میں واللہ واللہ، ہر بات پہ واللہ ایسا نہیں ہوا، واللہ ایسا نہیں ہوا، اسی طرح ہمارے لوگ جہاں جہاں بھی رہتے ہیں قسم سے نہیں، قسم سے، یا ایمان سے، قسم سے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ قسموں سے، یہ کہ تکیہ کلام ہے انسان کا، اس سے پکڑ نہیں اللہ تعالیٰ کرے گا تمہاری، کیونکہ یہ باللغو، یہ لغو قسمیں تمہاری ایک زبان کی عادت سی بنی ہوئی ہیں، فی ایمانکم تمہاری قسمیں، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ لیکن تم کو پکڑے گا، بما کسبت قلوبکم اس سے جو تمہارے دلوں نے کمایا، یعنی وہ قسم جو آپ نے ارادے کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ اٹھائی، ایک وعدہ کیا، ایک گواہ کی قسم ہے، کسی کو وعدہ کرنے کی قسم ہے، کسی کو لینے دینے کی قسم ہے، کوئی بھی قسم ہے، یعنی جس کا قسم کا مکمل آپ نے ارادہ کر لیا اور اس کا کوئی معنی بنتا ہے اور اس کا تعلق کسی کے ساتھ بھی بنتا ہے، تو ان قسموں کو اگر آپ نے پورا نہیں کیا، اب وہ قسمیں کتنی ہیں، کیا ہیں، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر اچھی قسم کھا لی آپ نے تو مطلب اچھے کام سے رکنے کی، تو اس قسم کو توڑنا آپ کے لیے لازم ہوگا، کفارہ دینا ہوگا۔ اگر آپ نے غلط قسم کھائی تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ غلط کام کو چھوڑنا ہے، تو وہ تو غلط کام چھوڑنے پر قسم کھائی تو وہ آپ کا ایک عہد اپنے ساتھ، وہ تو توبہ ہی ہوئی آپ کی، وہ بہتر ہے۔ لیکن وہ قسم جو آپ نے جائز کام پر کھا لی کسی کے ساتھ، تو وہ بعض مقام پر قسم کو کا کفارہ ہے، بعض کا صرف قسم کو توڑنا ہے، وہ پھر معاملات کو دیکھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور حلیم بڑا بخشنے والا، مہربان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر معاف بھی فرماتا ہے تم کو۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اور جو لوگ قسمیں کھاتے ہیں اپنی بیویوں سے، یہ بھی دیکھیں قسم آ گئی نا، کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے قسم کھا لیتے ہیں، تربصوا وہ انتظار کریں، اربعۃ اشہر 4 مہینے، 4 میں اس کو الا بھی کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ قسمیں کھا لینا کہ اب تو میری بیوی نہیں ہے، یا کوئی بھی نام دے کے اس کو کہہ دیا میں تم سے بات نہیں کروں گا، میرا تیرا کوئی تعلق وغیرہ نہیں ہے، تو اس کی مدت 4 مہینے ہے۔
تو 4 مہینے تو فَإِنْ فَاؤوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم۔ پھر اگر اس 4 مہینے کے اندر اندر رجوع کر لے اپنی بیوی سے تو بس اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اس کو رجوع کر لینا چاہیے تاکہ اس قسم کو توڑ دے، قسم کا کفارہ ادا کرے اور 4 مہینے کے اندر اندر اپنی بیوی سے رجوع کر لے۔ اور اگر اس نے رجوع نہیں کیا ہے تو پھر اس کی طلاق 4 مہینے گزر گئے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد کا معاملہ جو ہے وہ آگے پھر مفتیوں سے رجوع کر کے تو پھر دوبارہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کرنا ہوگا، ورنہ اس کی طلاق واقع اگر پورے 4 مہینے کے اندر اندر انہوں نے کر لیا تو رجوع وہ ہو جائے گا، لیکن اگر پورے 4 مہینے ہی گزر گئے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کی پھر کیا نوعیت ہے، کیا وہ جو جس کا معاملہ ہے وہ پھر اپنے پڑھے لکھے مفتی کرام سے رابطہ کریں گے تاکہ مزید اس کی تفصیل آپ کو بتا دی جائے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر ارادہ کرے طلاق دینے کا تو بس بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا، یعنی اگر وہ نہیں رجوع کرتا، وہ ارادہ ہی طلاق کا رکھتا ہے انسان، تو پھر اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور طلاق والی عورتیں اگر کسی کو طلاق ہو گئی ہے تو وہ طلاق والی عورتیں یتربصن انتظار کریں، بِأَنفُسِهِنَّ اپنی جانوں پر، اپنی جانوں پر وہ انتظار کریں گی ثلاثۃ قروء 3 حیض تک، یعنی پھر اس کی عدت جو ہے طلاق والی عورت کی وہ 3 مہینے بنتی ہے، 3 حیض، یعنی 3 اس کی تاریخ جو آتی ہے مینسز کی ڈیٹ، اس حساب سے اس کے 3 مہینے اسلامی حوالے سے دیکھے جائیں گے۔ وہ 3 ماہ تک جو ہے اس کو انتظار کرنا ہے، یعنی 3 مہینے وہ کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی، نہ شادی کا پیغام دے سکتی ہے، کیونکہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس لیے کہ نہیں ہے حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں یہ جو کچھ ان کے لیے ہے، یکتم نہ چھپائیں ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فی ارحامہن ان کے رحموں میں۔ یہ 3 ماہ کی مدت اس لیے دی گئی ہے کہ وہ انتظار کریں کہ آیا اس کے عورت کے پیٹ میں کوئی اس مرد کی طرف سے بچے کا حمل تو نہیں ہے، وہ انتظار کرنا ہے۔ وہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ 1 مہینے میں اگر مینسز ہو گئے ہیں تو فیصلہ نہیں کر سکتے ڈاکٹر بھی کہ اس کے پیٹ میں حمل ہو سکتا ہے اگلے مہینے اس کا ظاہر ہو جائے، کیونکہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور اندر حمل بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے 1 مہینہ انتظار کرنا ہے، پھر دوسرا مہینہ بھی انتظار کرنا ہے، پھر تیسرے پر تو فیصلہ ہو ہی جاتا ہے کہ آیا اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بعض کو ساتھ ساتھ بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے اور بچہ بھی ہوتا ہے، اس لیے 3 ماہ کا رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ 3 ماہ میں فیصلہ ہوگا کہ اس کے پیٹ میں آنے والا بچہ جو، تاکہ اس بچے کے نسب کو محفوظ کیا جا سکے کہ وہ بچہ کس باپ کا ہے، اس لیے اس کو اگلی شادی کرنے سے پیغام دینے سے روک دیا گیا، کیونکہ اگر پتہ چلے اور اس کو عورت کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ چھپائے کہ مجھے کوئی حمل ہے یا نہیں ہے، اس کو واضح بتانا ہے تاکہ بچے کا نسب محفوظ کیا جا سکے، پتہ چلے کہ یہ فلاں باپ کا بچہ ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کا باپ فلاں ہے، تو اس لیے اس عورت کو بھی اپنا حمل نہیں چھپانا ہے اور 3 مہینے تک کوئی پیغام نکاح بھی کسی کو نہیں دینا ہے۔ جب واضح ہو جائے، پتہ چل جائے تو پھر اس کے بچے کی پیدائش تک اس کو رکنا بھی ہے۔ یکتمنا یہ لہن یا یکتمنا ما خلق اللہ فی ارحامہن، یہ کہ نہ چھپائے کہ وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی، یعنی وہ بچہ جو اس کے حمل ہے جس کا اس کے پیٹ میں، اس کو چھپا کے نہ رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی نعمت دی گئی ہے، اس کو نہیں چھپانا ہے۔ فی ارحامہن جو ان کے رحموں میں، یعنی عورت کے رحم میں ہے، یعنی جتنی عورتیں ہیں ان کے رحم میں ہی بچے ہوتے ہیں، تو اس رحم کو یعنی اس حمل کو نہیں چھپانا، اگر طلاق کی شکل بن گئی یا طلاق ہو گئی ہے تو بتا دینا ضروری ہے، اور 3 مہینے تک عورت کو انتظار بھی کرنا ہے کہ حمل ہوا یا نہیں، اگر ہے حمل تو پھر تو واضح پتہ ہے اس کے حمل کے پورا ہونے تک، بچے کی پیدائش تک اس کو رکنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو 3 مہینے انتظار کرنا، ہو سکتا ہے اس میں ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن 3 مہینے کا انتظار ہے تاکہ بچے کا پتہ چل سکے اور بچے کا نسب محفوظ رہ سکے۔
ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر، یعنی یہ تمام حدود قیود کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ تم ایمان والے ہو تو ان حدوں کی پاسداری کرو، ان پر عمل کرو، یہ اللہ کے حکم ہے، ان کو مانو۔ وَبُؤُولَاتُهُنَّ، اور خامند ان کے احق زیادہ حقدار ہے، بِرَدِّهِنَّ، ان کو لٹانے کے، یعنی اگر وہ 3 ماہ کے اندر طلاقیں ساری تینوں ابھی نہیں ہوئی ہیں، ابھی وقت ہے، وہ چاہے قسم کا دور ہے، جو 4 مہینے والی قسم کھائی یا طلاق دے دی، تو اس کے اندر اندر اگر رجوع کرتے ہیں تو خامند کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس حدود کے اندر اندر اپنی بیوی کو کے ساتھ رجوع کر لے، اس کا زیادہ حق بنتا ہے، فوراً اپنی بیوی سے صلح کرے اور اپنی قسموں کے کفارے دے، اور جو صورتحال بنتی ہے طلاق کی، اس کے اندر اندر جو ہے وہ رجوع کر کے کفارہ وغیرہ ادا کر کے اپنی بیوی سے رجوع کر لے، وہ اپنی بیوی کو واپس لٹانے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن اس کو یہ سوچنا ہے کہ یہ حق اس کو اللہ رسول کی رضا کے لیے پورا کرنا ہے، اپنی بیوی کو صلح کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے واپس لینا ہے، نہ کہ اس پر ظلم زیادتی اور انتقام کے لیے نہیں، وہ گناہ ہے۔ فی ذالک ان ارادوا اصلاحا، کہ اگر وہ اس میں ارادہ کرے صلح کا، یعنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، پیار محبت سے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اپنی فیملی کو رکھنا چاہتا ہے، بچوں کے لیے صلح کی، بیوی کے لیے کی، یا گھر کے ماحول کے لیے کی، جس طرح سے بھی کی، تو وہ ارادہ کرے تو وہ لوٹانے کا حق رکھتا ہے اپنی بیوی کو اس مدت کے اندر اندر، تاکہ ابھی وقت ہو تو اس کو لوٹا لے۔ مثل الذی، مثال اس کی، علیہن، ان پر ہے، یعنی جو مثال ہے مردوں کی اور عورتوں کی آپس میں، وہ ہے کہ مثل الذی علیہن، کہ مثل اسی کی ان پر بھی درجے ہیں۔ لٹانے کا حق تو مرد کو ہے، وہ لٹا سکتا ہے، لیکن عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں پر، اسی طرح حقوق ہے بالمعروفی، بلائی کے ساتھ، کہ وہ اچھائی کے ساتھ اپنی بیویوں کے حقوق ادا کریں، اور پوری طرح ان کے درجے ہیں، عورتوں کے بھی ان پر اور مردوں کے بھی ان پر ایک دوسرے پر درجے ہیں، اور برابری کے حقوق ہیں۔ ہاں کیا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَاجَةٌ، ان مردوں کے ان عورتوں پر کچھ درجہ فضیلت بھی ہے، مردوں کا کچھ درجہ فضیلت ہے، اس وجہ سے کہ مرد کی ذمہ داریاں ہیں۔ مرد کی کیا ذمہ داریاں؟ مرد کا حق ہے کہ وہ عورت کو رہائش دے، عورت کو کھانا پینا دے، اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کا، کھانے پینے کا، سارے اخراجات، ذمہ داریاں سب مرد پر ہیں، اس لیے مرد کا درجہ رکھا گیا عورت پر، اس حوالے سے کہ وہ نگہبان بن کے رہے، محافظ بن کے رہے، اور خیرخواہ بن کے رہے، یہ درجہ، ورنہ دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق جو ہیں وہ برابر ہیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم، کوئی حکم بغیر کسی حکمت کے نہیں ہے، ہر حکم میں اس کی حکمتیں ہیں، ہر فرمان میں اس کی حکمتیں ہیں، وہ جو کچھ بھی ہمیں عطا کرتا ہے احکام، اسی میں ہماری بہتری ہے، ہمیں سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے تب بھی ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں بہتریاں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بی بی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم کو صحیح معنوں میں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان پر سلامتی اور استقامت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔